सेठ साहब, कोई आतिफ साहब आपसे मिलना चाहते हैं। नूरल सेठ फाजिल की तन्हाई में मुखर हुआ। ये कौन ज़ात शरीफ है? सेठ फाजिल के लहजे में हैरानी थी। बहरहाल भेजो। और नूरल सलाम कहता हुआ उल्टे कदमों बाहर निकल गया। उसकी दोबारा आमद एक खूबसूरत नौजवान के साथ हुई। सेठ फाजिल को वो यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म लगा। उसने सोचा शायद मुहीना का कोई क्लास फेलो है, मगर उसका संजीदा और मतीन चेहरा, पुरएतमाद अंदाज, पुरअसरार आंखें कोई और कहानी सुना रही थी। फाजिल खान ने अपनी जगह पे बैठे बैठे उसका जायज़ा लिया, लेकिन उसने उसके जानी मुसाफे के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था। मुझे आतिफ कहते हैं और मेरा ताल्लुक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से है। वो भी उससे हाथ मिलाए बगैर उसके सामने नशीद संभालता हुआ बोला। यह तारुफ फाजिल खान की सर्द मोरी तोड़ने के लिए काफ़ी था। वो पहलू बदलता हुआ खुशगवार लहजे में बोला, कैसे ज़हमत फरमाई? इस्माइल शाह के बारे में कुछ मालूमात लेना थी। उसके बारे में हम कम ही जानते हैं। बहरहाल पूछें, शायद आपकी मतलूबा मालूमात हमारे इल्म में हो। तुम्हारे माँ बहन दुश्मनी की वजह जान सकता हूँ? कोई ख़ास नहीं है, उसे आप एक कम फहम और जज्बाती जवान की हठधर्मी कह सकते हैं। सेठ साहब, मैं बुझारते पूछने नहीं आया और ना मेरा ताल्लुक पुलिस के महकमे से है। ये बात जहन में रख कर जवाब देना। बयान का मामूली सा तजाद आप इन्वेस्टिगेशन सेल की सैर करा सकते हैं और वहाँ अमूमन लोग वो बातें भी बता देते हैं जो वो शौरी तौर पे भुला चुके हों। आतिफ के धीमे लहजे में कोई ऐसी बात ज़रूर थी कि फाजिल खान जैसा मजबूत एसाब का आदमी भी एक मरतबा काम किया। वो खामोश खड़े नूरल से मुखातिब होकर बोला, नूरल तुम बाहर जाओ। और वो जी सेठ साहब कहता हुआ उल्टे कदमों बाहर निकल गया। सेठ साहब, एक बात और जहन में रखना, मुझे तुम्हारे किसी जुर्म से कोई वास्ता नहीं अगर वो जुर्म पाकिस्तान से गद्दारी के ज़ुमरे में नहीं आता। सेठ फाजिल खुश्क होते लबों को ज़ुबान से तर करता हुआ बोला, हमने इस्माइल शाह से उसका घर ख़रीदने का जिक्र किया था कि हम वहाँ पे एक प्लाज़ा बनाने की ख्वाहिशमंद थे। जवाबन उसने हमारे मुँह पे थप्पड़ मार दिया और यही बात हमारे दरमियान दुश्मनी की वजह बनी। इसी दौरान उसकी बहन किसी आशना के साथ एक बदनाम होटल में पकड़ी गई। मुताल्लिका थानेदार ने इस्माइल शाह और उसके वालिद को थाने में बुलाकर हल्की सी तंबीह की। उसका मकसद फ़कत उसकी बहन की इस्लाह करना था, मगर इस्माइल का वालिद ये बात बर्दाश्त न कर सका। उसे हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसा। बहन ने पछतावे की वजह से गाड़ी के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, जबकि अपनी माँ को उसने बहन की गलत हरकत से बेखबर रखने के जुर्म में खुद ही हलाक कर दिया। लोगों को ये कहते भी सुना है कि बेटी को इस रास्ते पे डालने वाली उसकी माँ थी और इसी वजह से इस्माइल ने माँ के खून से हाथ रंगे। खैर कुछ भी था, वो थाने जा पहुँचा। अब वल्लाह आलम थाने में वो किस तरह फरार हुआ ये कोई नहीं जानता। फरार होकर वो कहाँ छुपा रहा, इस बात से भी कम अज़ कम हमला इल्म है। बस इतना पता है कि चंद दिन पहले अचानक उसने हमारी गुड़िया को अगवा कर लिया और एक भारी रकम तावान में तलब की जो हमने अदा कर दी। बदले में उसने बेबी को रिहा कर दिया। इसके अलावा हम उससे किसी बात से वाकिफ़ नहीं हैं। सोच लो सेठ साहब, एक मौका और देता हूँ, शायद उसके बाद बयान बदलने का मौका ना मिले। उसकी बहन को थानेदार ने हमारी मुखबरी पे पकड़ा था। आप कैसे पता चला कि वो गलत सरगर्मियों में मुलविस है? असल में हमने इस्माइल से बदला लेने के लिए उसे अगवा करने का प्रोग्राम बनाया था, इसी वजह से उसकी निगरानी कराएगी। अब जब पता चला कि वो लड़की तो इस किस्म के किरदार की मालिक है, तो हमें अपना प्रोग्राम बदलना पड़ा और बजाय अगवा कराने के हमने उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया ताकि इस्माइल के ख़ानदान की बदनामी हो। मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन सेल में ही अपनी गुफ्तगू बेहतर रहेगी। आतिफ ने नशीद छोड़ दी। जनाब, उसकी बहन ऐसी नहीं थी। मेरे कहने पे थानेदार ने उसे बेगुनाह गिरफ्तार किया था, जबकि उसकी माँ को शेर खान ने हलाक किया था, जिसे पिछले दिनों कत्ल करके इस्माइल शाह ने अपना बदला ले लिया। अलबत्ता उसकी बहन की खुदकुशी और बाप की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। घबराहट में सेठ फाजिल को अपनी बोली भी भूल गई थी। लड़की की इज्तिमाई इस्मत दरी की गई थी। वो सर झुकाते हुए बोला, लड़की जवान थी और काफ़ी खूबसूरत थी। मेरे आदमी खुद पे काबू न रख सके। बाद में मैंने उन्हें सजा दी और लड़की को भी रिहा कर दिया था, लेकिन वो जान पर खेल गई। मुझे अगर ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि वो यूँ करेगी तो मैं उसके जज्बात थमने तक अपनी कैद में ही रखता। उसके साथ ये भी इत्तफाक है कि उसकी इस्मत दरी करने वाले चारों आदमियों को भी इस्माइल शाह हलाक कर चुका है। खूबसूरत तो तेरी बेटी भी है। इसका मतलब है इस्माइल शाह काफ़ी हौसले और ज़र्फ का मालिक है कि ऐसे दुश्मन की बेटी की इज्जत को भी महफूज रखा। बहरहाल ये तेरा और पुलिस का मसला है, मैं इसके बीच में नहीं आऊँगा। मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या तुम इस शख्सियत तक मेरी रहनुमाई कर सकते हो जिसने इस्माइल शाह को हवालात से फरार कराया था? नहीं, लेकिन आप इंस्पेक्टर हाकिम दाद से मालूम करें, शायद वो जानता हो। उससे पूछने के लिए हशर का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्या मतलब? वो भी अल्लाह के करम और इस्माइल शाह की मेहरबानियों से साहिब कबर हो गया है। यानी? जी बिल्कुल। उसकी कार को भी मुआयना उसी तरह धमाके से उड़ाया गया जैसे तेरी बेटी की मुहावजों की कार उड़ाई गई थी। फाजिल खान ने पेशानी पे नमूदार होते पसीने के कतरों को पूंछा और घबराए हुए लहजे में बोला कि इस्माइल शाह तो काफ़ी ख़तरनाक हो चुके हैं कि इसके ताल्लुकात मुल्क दुश्मन अनासिर तो इस्तवार नहीं होंगे।
जिस मुल्क में इंसाफ की ये सूरत हाल हो, वहाँ के नौजवानों को मुल्क दुश्मन अनासिर बनने में देर नहीं लगती। उसे इस हाल में पहुँचाने के जिम्मेदार सरासर आप हैं। और आतिफ की बात ने फाजिल खान को सर झुकाने पे मजबूर कर दिया। मैं आपकी बेटी से भी मिलना चाहूँगा, वो बीमार है। कोई बात नहीं, चंद बातें ही पूछनी है। अगर कल आकर मिल लेते, कल शायद उसे मेरे दफ्तर तशरीफ लाना पड़े, फिर आज ही मिलने। फाजिल खान जल्दी से बोला। चलो फिर। आतिफ से ने उठने में पहल की और सेठ फाजिल उसके हमरा हो गया। मधु, क्या ख्याल है, तुम चंद दिन तक इसे संभाल लोगी? इस्माइल ने से नेहा के रूप में मिलने वाली लड़की से मेजर रोहित मुखातिब था। महाराज, मैं अपनी सी कोशिश करूँगी। हतमी कुछ नहीं कह सकती, यूँ भी उसकी तबीयत से मैं ना वाकिफ़ हूँ। सब मर्दों की फितरत एक जैसी होती है बेबी। रोहित नासिहाना लहजे में बोला। महाराज, मुझे तो ये काफ़ी ख़तरनाक नज़र आ रहा है। ख़तरनाक वो अपने दुश्मनों के लिए, ऐसे आदमी औरत साथ के लिए बहुत नरम होते हैं। अभी पिछले दिनों उसने अपने दुश्मन की बेटी को अगवा किया था, मगर फिर बग़ैर कुछ के आज़ाद कर दिया। महाराज, इसका मतलब तो यही बनता है कि उसे औरत ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं है। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है। उसका ट्रेनिंग सेंटर का रिकॉर्ड मैंने मंगवा कर चेक किया। यकीन करो, लड़कियों की अक्सरियत का मंसूर नज़र यही था। वहाँ तो उसने किसी को मायूस नहीं किया। इसी तरह जिस शहजादी का नाम सुनकर ये भागा चला है, उसके साथ भी काफ़ी खुशगवार लम्हे गुजार चुका है। शराब पीने पे आए तो पानी की तरह पीता है, लेकिन शराब नोशी का दारो मिदार उसके अपने मूड पे है। आदि शराबी नहीं है। यूँ भी होता है कि हफ्तों शराब की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अलबत्ता खूबसूरत लड़की की तरफ से दी गई पीने की दावत को कम ही ठुकराता है। सर, आप उसे बड़ी गहराई में जानते हैं। बेवकूफ़, बताया तो है, ट्रेनिंग सेंटर से उसका रिकॉर्ड मंगवा कर चेक किया है। सॉरी सर, मैं ध्यान से आपकी गुफ्तगू नहीं सुन पाई थी। अच्छा, अब तुम्हें समझ आ गई है तो कि तूने क्या करना है? सर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसे इंतकाम से कैसे बाज रख सकूँगी। अगर ये भी मैंने बताना है तो फिर तेरी ट्रेनिंग का मकसद। ओके सर, मैं अपनी सी कोशिश करती। मधु नादिम हो गई। लेकिन अगर वो किसी सूरत ना माने तो फिर? ये फिक्रा तो ऐसे अदा करती कि अगर मैं उसे किसी सूरत रोकने में कामयाब ना हो सकूं फिर तो ज़्यादा बेहतर होता। महाराज, मैं कोशिश करूँगी कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। ये मेरा नहीं, भारत माता का काम है। जी महाराज। मधु रोहित के मुसलसल तंज़ी अंदाज से घबरा गई थी। मैं अब चलूँगा, तुम इसके पास पहुँचो। उसने खाना खा लिया होगा। मेरे बारे में इस्तफसार करे तो बता देना कि ज़रूरी मीटिंग के लिए गया हुआ। ठीक है महाराज, वो सादत मंदी से बोली और रोहित जानने के लिए उठ खड़ा हुआ। सेठ साहब, मैं अपनी बहन से अकेले में गुफ्तगू करना चाहूँगा। हिना के कमरे में दाखिल होते ही वो सेठ फाजिल से मुखातिब हुआ। आतिफ साहब, वो कोई मुजरिम नहीं है। हाँ, मगर आप हैं। आतिफ धीमे लहजे में बोला, इस तरह कि हिना उसकी आवाज़ ना सुन सके। मैं ठीक है, आपने बेबी से जो पूछना है पूछ ले, मैं ड्राइंग रूम में आपका मुंतज़िर हूँ। सेठ फाजिल जल्दी से बोला। उसे समझ नहीं आया कि बज़ाहिर कॉलेजिएट नज़र आने वाला उस नौजवान में ऐसी कौन सी बात थी जो उसमें घबराहट तारी कर रही है। शायद एजेंसी के नाम ने उसे हवास पाख्ता किया हुआ था। उसके कमरे से निकलते ही आतिफ आला क्वालिटी का इम्पोर्टेड कंबल ओढ़े हिना की जानिब मतवज्जे हुआ। वो नहीं जानता था कि उसे गोली लगी है। सेठ फाजिल ने भी फ़कत उसकी बीमारी का जिक्र किया था। उसके दिलकश चेहरे पे छाई हल्की जर्दी ने उसने अंदाज़ा लगाया कि वो काफ़ी सीरियस है, मगर वो बीमारी भी उसकी दिलकशी को कहना नहीं सकी थी। उसके ज़हन में जॉन एलिया का शेर गूंजा। लिबास मुफलसी में कितनी बेकीमत नज़र आती। ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नज़र आती, मगर फिर उसे ये शेर बेमुहर लगा, क्योंकि अगर वो गरीब भी होती तो लाखों में नुमायाँ नज़र आती। आतिफ इस्माइल शाह के ज़र्क का मुतारफ़ हो गया, जिसने ऐसी खूबसूरत लड़की की इज़्ज़त पे हर्फ नहीं आने दिया था। शायद उसके मासूम चेहरे ने उसे गलत इरादे से बाज रखा हो। आतिफ के ज़हन में एक अमकानी सोच उभरी। उसने सर झटक कर उन लाताल्लुक़ ख़यालात से पीछा छुड़ाया और हिना से मुखातिब हुआ। आपका नाम हिना है ना? जी। सूरत की तरह उसकी आवाज़ भी दिलकश थी। आपको हिना बहन कह सकता हूँ? खुशकिस्मती होगी, मेरी यूँ भी भाई के रिश्ते से तहे दामन हूँ। अच्छा बहन, आपसे थोड़ी सी मालूमात लेनी थी, लेकिन इससे पहले अगर आप अपनी बीमारी की वजाहत कर दें कि क्या हुआ है, आपको कब से तबीयत ख़राब है और इलाज वगैरह की क्या सूरत हाल है। भाई, चंद दिन पहले मुझे पेट में गोली लगी थी, ऑपरेशन से निकालनी पड़ी। बहरहाल अब काफ़ी बेहतर हूँ, कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हूँ। गोली? मगर कैसे? आतिफ का लहजा हैरानी से पुर था। पापा के एक दुश्मन ने मेरे एक मुहाफिज को गोली मारनी चाहिए। मैंने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो गोली गलती से मुझे लगी। कौन दुश्मन? इस्माइल शाह। मैंने तो सुना है कि उसने तुझे बगैर कोई नुकसान पहुंचाए रिहा कर दिया था। यह वाक़या उसके बाद पेश आया है। वजाहत करना पसंद करोगी?
میں پاپا اور اسماعیل کے درمیان صلح کرانے کی خواہشمند تھی۔ اس سلسلے میں میرا اس سے رابطہ ہوا، اس نے مجھے پیراڈائز ہوٹل میں بلوایا۔ میں پاپا کی لا علمی میں اس سے ملاقات کے لیے گئی۔ میرے محافظوں نے پاپا کو اطلاع کر دی۔ پاپا نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کیا جائے، مگر اس نے میرے دونوں محافظوں پہ قابو پا لیا، اور جب انہیں گولی مارنی چاہی تو میں آڑے آ گئی اور محافظ کے حصے کی گولی کا شکار ہو گئی۔ اس سے رابطہ کیسے ہوا؟ وہ میرا فون اسی کے پاس رہ گیا تھا نا، تو میں نے اسی نمبر پہ اس سے رابطہ کیا۔ ہنا کو احساس ہوا کہ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ بول گیا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ نمبر ابھی تک اس کے استعمال میں ہوگا۔ شاید۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، اب نہیں بچ سکے گا۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی۔ فون نمبر سے کسی کی لوکیشن معلوم کرنا ہمارے لیے نہایت آسان ہے، آپ ذرا اپنا نمبر بتائیں۔ دراصل بھیا نمبر مجھے زبانی تو یاد نہیں ہے، میں ڈائری میں دیکھ کر آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اپنا نمبر یاد نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ بھیا میں ہوں ہی بھلکڑ ٹائپ، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی۔ عاطف کا ماتھا ٹھنکا، دال میں کچھ کالا تھا، لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے بعد میں بتا دینا، فی الحال یہ بتاؤ کہ اسماعیل سے صلح کرنے کا خیال آپ کے ذہن میں کیسے آیا، اور اس ضمن میں اس سے کیا گفتگو ہوئی؟ وہ پاپا کا جانی دشمن ہے اور میں پاپا سے بہت محبت کرتی ہوں۔ قید کے دنوں میں میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے، وہ دل کا برا نہیں ہے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ میری درخواست پہ غور کرتے ہوئے وہ پاپا کی جان بخشی کر دے گا، لیکن افسوس پاپا کی جلد بازی کی وجہ سے بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ لیکن سیٹھ صاحب ہر لحاظ سے اس سے برتر ہیں، ایک اکیلا جوان سیٹھ صاحب کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو آپ کے والد کے ملازم کافی ہیں۔ بھائی وہ غیر معروف شخص ہے، نہ اس کا گھر بار ہے، نہ رشتہ دار ساتھی، اس کے لیے چھپ کر رہنا آسان ہے، جبکہ پاپا ایک مشہور و معروف شخصیت ہے، وہ تو گھر میں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے نا۔ اچھا یہ بتاؤ اسماعیل کیسا آدمی ہے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرا تعلق پولیس سے نہیں، خفیہ ایجنسی سے، اور ہمارے ہم آپ ہی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ملزم کا نظر آنا اور جہان فانی سے کوچ کرنا ایک برابر ہے۔ وہ ایک مظلوم شخص ہے بھیا، ہنا اتنی تیزی سے بولی کہ عاطف حیران رہ گیا۔ اس کا جذبات سے لبریز لہجہ اس کے اندرونی احساسات کی واضح ترجمانی کر رہا تھا۔ آپ نے اسے گولی نہیں مارنی، اگر مجھے سچے دل سے بہن کہا ہے تو بہنوں کی التجا بھائی نہیں ٹھکراتی، اور اسی پیارے مقدس اور لاڈلے رشتے کے مانتے میں آپ کو قسم دیتی ہوں کہ آپ نے اسے قتل کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ وہ ایک مجرم ہے اور اس نے میری بہن کو حبس بیجا میں رکھا ہے، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اسے مجرم بننے پہ مجبور کیا گیا ہے بھیا، ورنہ وہ تو نہایت شریف اور بے ضرر سا جوان ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن میری چھوٹی بہن اس کی اتنی وکالت کیوں کر رہی ہے؟ عاطف ہنستے ہوئے بولا، لیکن ہنا جواب دینے کے بجائے نظریں چرا کر چھت کو گھورنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے چھوٹی؟ وہ اپنائیت سے بولا۔ مجھے نہیں پتا، وہ دھیرے سے بولی۔ لیکن مجھے پتا ہے، عاطف سنجیدگی سے بولا۔ دیکھو چھوٹی، بہن بھائی کا اس موضوع پہ بات کرنا کچھ معیوب سا لگتا ہے، لیکن میں پھر بھی ایک بات تیرے گوشے گزار ضرور کروں گا۔ تم عمر کے جس دور سے گزر رہی ہو یہ بہت نازک دور ہے، انسان کے اندر چاہنے اور چاہے جانے کے جذبات بڑی شدت سے موجزن رہتے ہیں، اور پھر جو اچھا لگنے لگے اس کی ساری برائیاں خوبیاں دکھائی دیتی ہیں، انسان بھلے برے کی تمیز کھو دیتا ہے۔ پیار، محبت، چاہت، عشق ایسی بیماریاں جنہیں میں کینسر سے زیادہ موذی سمجھتا ہوں۔ ہمارے مذہب میں ایسی محبت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو معاشرے میں ہیر رانجھا، لیلا مجنوں، سونی ماہیوال وغیرہ کے قصے مشہور ہیں اور جہلا بڑی عقیدت سے ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ سب فرسودہ باتیں۔ اگر تم ان قصوں کی کہانیوں کو غور سے پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کس قدر گھٹیا محبت پیش کی گئی ہے۔ بس زبان زدے عام ہو گئے ہیں، جاہل عوام میں پذیرائی مل گئی، ورنہ خود سوچو ایک شادی شدہ عورت کا غیر مرد کے ساتھ بھاگ جانا یہ بے غیرتی ہے یا محبت؟ اور پھر اس ضمن میں ہمارے ڈراموں اور فلموں وغیرہ نے بھی نوجوان نسل کو بڑا مس گائیڈ کیا ہے، اس لیے یاد رکھنا کہ محبت صرف اس سے کرنی ہے جس سے تمہارے والد تمہاری شادی کرتے ہیں، اور بس۔ ہمارا دین بھی اسی محبت کی تلقین و تائید کرتا ہے، اور ہمارے رسم و رواج میں بھی اس کی گنجائش ہے۔ باقی والدین کبھی بھی اپنی اولاد کی برائی نہیں چاہتے۔ آخری بات کہ محبت ہو جانا ممکن ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن جذبات کو کنٹرول کرنا وہ بھی عورت ذات کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اپنی عقل کو ہمیشہ دل پہ مقدم رکھو۔ وہ ایک اسکالر کہتا ہے نا، ڈونٹ ٹرسٹ یور ہارٹ بیکاز اٹس ناٹ آن دی رائٹ سائڈ۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ہاں بھیا، لیکن یہ سب کچھ مجھے بتانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اگر جانتے بوجھتے انجان بن رہی ہو تو تمہاری مرضی، ورنہ اسماعیل شاہ اور تمہارا ملاپ ایک عجوبہ ہی ہوگا۔ اس کی وضاحت نے ایک بار پھر ہنا کو نظریں چرانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، آپ کیا کہہ رہے ہیں بھیا؟ میں نے ایسا کب کہا؟ میں تو اسماعیل کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، میں تو نے سنا نہیں، عشق و مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ تمہارا لہجہ، انداز اور اسماعیل کے نام پہ آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمکدلی جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں۔ بھیا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
خیر چھوڑو، عاطف نے اس موضوع کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا۔ تم مجھے اپنا نمبر بتانے والی تھی، وہ پاپا کے پاس موجود ہے، اسی سے لے لینا۔ اچھا پھر اجازت دو، اگر اسماعیل شاہ کے متعلق کسی بھی بات کا علم ہو تو سیٹھ صاحب کی وساطت سے مجھ تک پہنچا دینا۔ خدا حافظ۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ بھیا، اس نے جھجکتے ہوئے اسے آواز دی۔ جی، اپنا خیال رکھنا۔ اور ہاں بولو، اور کیا؟ اور میرا بھی خیال رکھنا، ہنا گلوگیر لہجے میں بولی۔ عاطف واپس مڑ کے اس کے قریب آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، چھوٹی، میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھوں گا۔ کوئی اسماعیل شاہ مصدوم ہے اور اسے جرم کی راہ آپ کے والد نے دکھائی ہے، لیکن اب وہ اس راہ پہ کافی آگے نکل گیا ہے۔ اگر وہ صرف مجرم ہوتا تو پرواہ نہیں تھی، میں اسے تختہ دار سے بھی اپنی بہن کے لیے بچا کر لے آتا، مگر اب ملک دشمن عناصر سے اس کے تعلقات کی خبریں آ رہی ہیں۔ اگر یہ حقیقت ہے تو سوری، میں اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ملک سے غداری میری نظر میں ناقابل معافی جرم ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو سکتا ہے وہ بے خبری میں ان کا اعلی کار بن گیا ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو، اور پھر اسے سدھرنے کا موقع بھی تو دیا جا سکتا ہے نا۔ آخر ایک انسان سے غلطی بھی تو متوقع ہے۔ آپ کا قانون صرف جرم کیوں دیکھتا ہے؟ اس کے پس پردہ حقائق کو کیوں نظر انداز کر دیتا ہے؟ اوہو، میری چھوٹی سی بہن تو اچھی خاصی وکیل ہے۔ عاطف ماحول کا تناؤ کم کرنے کی خاطر ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ بہرحال میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ پکڑا گیا تو میں اسے سدھرنے کا موقع ضرور دوں گا، لیکن اگر مقابلے میں مارا گیا تو اس کی قسمت۔ اگر میں اسے گرفتاری دینے پہ راضی کر دوں تو کیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ اس کی زندگی محفوظ رہے گی، اس پہ تشدد نہیں کیا جائے گا اور اسے انصاف ملے گا؟ وہ کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہوگا، الٹا تم سے برگشتہ ہو جائے گا۔ البتہ اس کی مرضی کے خلاف اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، ہاں، لیکن اس طرح میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ چھوٹی، یاد رکھنا، جس طرح وہ بے مہار پھر رہا ہے، ایسے میں وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسا جرم سرزد ہو جائے جس کی پاداش میں موت اس کا مقدر کر دی جائے۔ تمہارے علم میں شاید نہ ہو، پرسوں اس نے انسپکٹر حاکم داد کو بھی قتل کر دیا۔ کوئی انسپکٹر کافی بدنام شخص ہے، لیکن اس کا اگلا شکار کوئی بے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھیا، میں آپ سے تعاون کروں گی، لیکن اس سے پہلے کوشش کروں گی کہ اسے یوں ہی گرفتاری دینے پہ آمادہ کر لوں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس طرح وہ زندہ تو رہے گا نا؟ اس کی سلامتی میرا انعام ہوگی، اور پھر یوں بھی محبت کے لیے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اس کی موت شاید مجھ سے برداشت نہ ہو، جدائی تو یوں بھی میرا مقدر ہے۔ گڈ، عاطف تحسین آمیز لہجے میں بولا۔ بھیا، مجھے علم نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا رسک لینے پہ کیوں راضی ہوئی ہوں۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ سمجھے گا کہ یہ سب کچھ میں اپنے والد کو بچانے کے لیے کیا، لیکن خدا گواہ یہ سب کچھ میں اس کے لیے کر رہی ہوں کہ اسے انصاف ملے، اور لازم ہے اس طرح پاپا کو قانون کے کٹہرے میں جانا پڑے گا۔ اور مجھے کیا ملے گا؟ اس کے احساسات قطروں کی صورت آنکھوں سے ابل پڑے۔ اپنی محبوب ہستیوں سے ہمیشہ کی جدائی؟ بھیا، عجیب نصیب لے کے آئی ہوں۔ چاہتی ہوں پاپا کا سایہ ہمیشہ سر پہ برقرار رہے، انہیں کچھ بھی نہ ہو، مگر یہ ممکن نہیں۔ اسماعیل کو سر کا تاج بنانا چاہتی ہوں، یہ اس سے بھی گراں ہے۔ اسماعیل کو گرفتار نہ کراؤں تو شاید دونوں میں سے ایک کو بچا لوں، اور اس صورت میں یقیناً دونوں کو کھونا پڑے۔ میں سچائی کا ساتھ دوں گی، مگر یاد رکھیے گا آپ کو اپنا وعدہ ایفا کرنا پڑے گا۔ اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ہلکی سی گزن بھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے میری بہن، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسماعیل نے گرفتاری کے بعد سدھرنے کی کوشش کی تو اسے ضرور موقع دوں گا۔ نہیں، کوشش نہیں، ہنا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے یہ موقع لازماً دینا پڑے گا، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اسے اپنا حق مل جائے۔ اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی کرو کہ اسے پوچھ گچھ کے لیے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ تم مجھے بے دست و پا کر رہی ہو، آپ جو بھی سمجھیں، لیکن یاد رکھنا اس کے برعکس ہونے کی صورت میں میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بہن کا ہے تو خیال رہے، بہنیں کبھی بددعا نہیں دیتی، لیکن اگر انہیں دکھ پہنچے تو ان کی آہیں اور سسکیاں بھائیوں کو سکون نہیں لینے دیتی۔ اپنے بھائی پہ اعتبار کرو، میں اسے بچانے کے لیے پورا زور لگاؤں گا، لیکن تقدیر پہ میرا اختیار نہیں۔ تم بھی مجھ سے اتنی توقعات وابستہ رکھنا جتنا ایک انسان کا خاصا ہو سکتی ہیں۔ میری منشا اور ارادے کے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں تمہیں اپنے بھائی کو معاف کرنا پڑے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، میں اسماعیل سے بات کرتی ہوں، شاید وہ مان جائے۔ دوسری صورت میں یہ کارروائی چند دن ٹھہر کر ہی ہو سکے گی، تاکہ میں صحیح طور پہ چلنے پھرنے کے قابل ہو سکوں۔ کیا ابھی نہیں چل سکتی ہو؟ چل سکتی ہوں، لیکن کمزوری اور ہلکی سی تکلیف نہیں محسوس ہوتی ہے، زخم ابھی کچا ہے نا۔ 2-3 دنوں تک انشاءاللہ کچھ بہتری آ جائے گی۔ انشاءاللہ، عاطف پرخلوص لہجے میں بولا۔ آج جمعرات ہے، اتوار کے دن میں دوبارہ آؤں گا، اس وقت تک خدا حافظ، اور یہ میرا فون نمبر رکھ لو۔ اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا فون نمبر لکھ کر اس کی جانب بڑھایا۔ اگر کوئی اہم بات ہو تو مجھے ضرور مطلع کرنا۔ کیا بھائیوں سے صرف اہم باتیں ہی کی جاتی ہیں؟ وہ مسکرایا۔
ہاں، کیونکہ بہنوں کی ہر بات بھائیوں کے لیے اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور ہنا اسے جاتے دیکھتی رہ گی۔ کیا اتنے مختصر وقت میں کوئی اتنا قابل اعتماد ہو سکتا ہے، اتنا اپنا ہو سکتا ہے؟ اس نے عقیدت سے سوچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ فون کی گھنٹی اسماعیل کو کافی ناگوار محسوس ہوئی۔ وہ حالت ہی ایسی تھی، لیکن فون کرنے والے نے بھی قسم کھائی تھی کہ جب تک وہ اٹینڈ نہیں کرے گا کالیں کرتا ہی رہے گا۔ جذبات کا طوفان تھمتے ہی اس نے تپائی پہ پڑا موبائل اٹھایا۔ اسکرین پہ اسے ہنا کا نمبر چمکتا نظر آیا۔ نیہا یعنی متو کو سائڈ پہ دھکیلتا ہوا وہ بیڈ سے اتر آیا۔ اگلے لمحے وہ کال بیک کر رہا تھا۔ بیل نہیں سنائی دیتی، بہرے ہو گئے ہو کیا؟ ہنا کال اٹینڈ کرتے ہی اس پہ برس پڑی۔ میں کیا ہے کہ ہاں باتھ روم میں تھا۔ تو اتنا گڑبڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھاڑ میں کیا گڑبڑانا، اتنی رات کے کیوں کال کی ہے؟ خود پہ قابو پاتے ہوئے اس نے موضوع بدلا۔ کیوں، رات کے کال کرنی منع ہے؟ منع تو نہیں ہے، لیکن پہلی مرتبہ اس ٹائم زحمت کی ہے، میں نے سوچا آج شاید کوئی ضروری بات ہو۔ نہیں، بس گپ شپ کرنی ہے، نیند نہیں آ رہی نا؟ پر مجھے تو آ رہی ہے، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اچھا، میں 5 منٹ بعد رنگ کرتا ہوں، میں منتظر ہوں گی، لیکن اپنے اصل نمبر سے بات کرنا اب اس کنیکشن کا استعمال ختم کر دو۔ میں سمجھا نہیں؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ کسی کو بھی موبائل نمبر کے ذریعے ٹریس کیا جا سکتا ہے، اور یہ نمبر پاپا کے پاس بھی ہو سکتا ہے، کسی کے حوالے کر دیں۔ اچھا، اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور کپڑے پہنتے ہوئے نیہا سے مخاطب ہوا۔ محترمہ، آپ تشریف لے جا سکتی ہیں، تعاون کا شکریہ۔ اتنی جلدی؟ ابھی تک تو میرا جی نہیں بھرا، وہ لاڈ سے بولی۔ بس مجھ میں اتنی ہمتی کمی بیشی کل پوری کر لینا۔ اسماعیل کا انداز ایسا نہیں تھا کہ وہ بحث کر سکتی۔ دل ہی دل میں کال کرنے والی کو گالیاں دیتے ہوئے وہ کپڑے پہننے لگی۔ مطلب کہ بات کی شروعات سے پہلے ہی اسے وہاں سے جانا پڑا۔ یوں بھی اس نے اندازہ لگایا کہ اسماعیل ٹیڑھی کھیر تھا، مشکل سے ہی قابو آتا۔ اس نے رخصت ہوتے اسماعیل دوبارہ ہنا کا نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن اس مرتبہ اس نے اپنے اصلی نمبر سے کال کی۔ جی، اب بتائیں سیٹھ زادی صاحبہ، آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ دن رات بستر پہ اینٹتی رہتی ہوں، نیند خاک آئے گی تو کوئی کام کر لیا کرو نا۔ ہفتہ تو ہو گیا آپریشن کو، کام میں نے آپریشن سے پہلے کبھی نہیں کیا، اب اس حالت میں کیا کروں گی؟ یہ نہیں چلے گا محترمہ، مجھے تو کام کاج کی ماہر خاتون چاہیے۔ تم نراتاوان ہو، بہتر یہی ہوگا کہ تم ابھی سے گھر کے کام میں دلچسپی لینا شروع کر دو، یہ نہ ہو مجھے کوئی اور لڑکی ڈھونڈنی پڑے۔ وہ ترکی بترکی بولی، مجھے بھی کسی پیسے والے کا رشتہ درکار ہے، میرا دماغ خراب تو نہیں ہوا کہ فیکٹری کے مزدور کو پرپوز کروں؟ صحیح کہا، یوں بھی تم مل مالک کی بیٹی ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں، مل مالک کے کتے بھی چربیلے ہیں لیکن مزدوروں کے چہرے پیلے ہیں۔ آپ کا مذاق برحق اور میرا قابل گرفت ٹھہرا۔ اسماعیل کے طنزیہ انداز پر وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اسماعیل نے کہکا لگایا، شندا کہتی تھی تو تجھے اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کھلاتا رہا ہوں، شریک سفر بن کر آؤ گی تو جانے کتنی ناز برداریاں اٹھاؤں گا۔ بس میں جانتی ہوں، جب آؤ گی تو پھر یقین آ جائے گا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، پتہ ہے میں نے کس لیے فون کیا ہے؟ وہی تو پوچھا تھا کہ محترمہ نے فرمایا گپ شپ کرنے کے لیے، اب کوئی اور بات نکل آئی ہے؟ آج خفیہ ایجنسی کا ایک آفیسر آپ کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے آیا تھا، کیا بتاؤں کتنا نائس اور اچھا آدمی ہے، مجھے تو اس نے بہن بنا لیا۔ ہاں، پہلے بہن ہی کہتے ہیں، اصل حقیقت تو بعد میں کھلتی ہے۔ کیا مطلب وہ سچ مچ میرا بھائی ہے؟ اسی کی وجہ سے تو نے نمبر بدلنے کی بات کی ہے؟ صحیح کہا۔ اچھا، شکل و صورت کیسی ہے؟ لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ایک ہے۔ ہنا کے لہجے میں فخر کی جھلک تھی۔ مجھ سے بھی خوبصورت ہے؟ اگر میں کہوں ہاں تو کیا ہوگا؟ میں نے کب کہا ہے کہ میں یوسف ثانی ہوں؟ کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ بالکل نہیں، میں نے حقیقت سے کبھی نظریں نہیں چرائیں۔ شاہ جی، چاہتوں کا انحصار صورتوں پہ نہیں ہوتا، اگر وہ اس سے کئی گنا خوبصورت ہو تو کیا شاہ جی کی جگہ لے لے گا؟ کبھی نہیں، یہ دلوں کے سودے ہیں جانو۔ ہنا کے لہجے میں بلا کی چاہت موزن تھی۔ ہے نا پگلی، میں تو مذاق کر رہا تھا، کہتے ہوئے اس نے تپائی پر رکھی وسکی کی بوتل اٹھائی اور اس میں بچی شراب گلاس میں انڈیلنے لگا۔ ایسا کبھی مذاقاً بھی نہ کہنا۔ اور یہ آواز کیسی؟ پانی انڈیلا ہے بوتل سے۔ وہ گڑبڑا گیا تھا، اسے شک ہی نہیں تھا کہ وہ ایسا سوال کر سکتی ہے۔ تمہیں میری قسم، پانی ہے نا؟ نہیں، کولڈ ڈرنک ہے۔ سچ کہو، شراب ہے نا؟ اگر میرا جواب اس بات میں ہو تو ایک گھونٹ پینا لینا اس خبیث محلول سے۔ تم میری ذاتیات میں کچھ زیادہ ہی دخیل ہو رہی ہو۔ میں نے کہا ایک گھونٹ پینا لینا، اور تمہیں قسم ہے اگر تو نے پی تو میرا مرا منہ دیکھے۔ ہنا، بکواس کی ضرورت نہیں، میں کہہ رہی ہوں فی الفور یہ بوتل توڑ دو ورنہ میں نے بھوک ہڑتال کر دینی ہے۔ بڑی آئی بھوک ہڑتال والی، یہ لو۔ اس نے گلاس دیوار پہ مارتے ہوئے بوتل بھی اس کے پیچھے اچھال دی۔ شیشے کے ٹوٹنے کا واضح چھناکا سنائی دیا تھا۔
یہ ٹوٹ گئی ہیں. تم کون سا ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہو؟ اب قسم کھاؤ میرے سر کی کہ اگر تو یہ پیے تو میرا مرا منہ دیکھے. اچھا ماں، نہیں پیوں گا نہیں پیوں گا نہیں پیوں گا. بس اب خوش؟ نہیں، قسم کھاؤ. وہ مصر ہوئی. میرے لیے اتنی اہم نہیں ہو کہ تیری قسم سے رک جاؤں. پھول ہے تمہاری. اس کا لہجہ حد سے زیادہ پر اعتماد تھا. اور اگر آپ کے تئیں یہ سچ ہے تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو؟ وہ قسم کھاتے ہوئے بولا. اب یہ موضوع ترک کرو. تم کچھ بتانے والی تھی؟ ہاں، عاطف بھائی بتا رہے تھے کہ آپ نے کسی انسپیکٹر کا قتل کیا ہے. تو یہ کہ کیوں کیا ایسا؟ میرے گھر کی بربادی اور بہن کی عصمت دری میں وہ برابر کا حصے دار تھا. کیا معاف کر دیتا اسے؟ نہیں، مگر قانون تو ہاتھ میں نہ لو نا. کیسا قانون؟ جو ایک مظلوم بیٹے کو ماں کا قاتل ثابت کرنے پر تلا ہے، جو ایک معصوم لڑکی کو خودکشی کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. یہ قانون خود دعوت دیتا ہے کہ مجھے اپنے ہاتھ میں لے لو. اگر اسے ٹوٹنے پہ ہی مجھے انصاف ملے تو میں اسے توڑنے سے کیسے باز رہ سکتا ہوں؟ شاہ جی، سمجھنے کی کوشش کرو. کیا آپ نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انصاف کے حصول کی کوشش کی ہے؟ ہاں، قانون کے دائرے میں انصاف کا حصول؟ ایسے چند لطیفے اور سنا دو. کافی دنوں سے ہنسا نہیں ہوں. اچھا، زیادہ ہی کی ضرورت نہیں. ایک تجویز سنو. سنائے جی، اب تیری ہی سنتی ہیں. عاطف بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ گرفتاری دے دیں تو وہ آپ کی ہر قسم کی مدد کریں گے. قانون کے دائرے میں رہتے میں آپ کو انصاف دلائیں گے. اور شٹ اپ اسٹوپڈ، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے چلایا. شاہ جی پلیز. وہ روحان سی ہونے لگی. آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ برے بھلے کی تمیز ہی کھو دی ہے آپ نے. ابھی تم مجھے برے بھلے کی تمیز سکھاؤ گی؟ ہاں سکھاؤں گی، اور آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. محترمہ، مانا کہ تمہیں اپنے والد سے بہت محبت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت کے نام پہ مجھے قربانی کا بکرا بنا دو. اس ہمدردی میں سراسر تمہارے والد کا فائدہ ہے. میں بچہ تھوڑی ہوں کہ تمہاری باتوں میں آ جاؤں. اپنے محترم والد کو بتا دو کہ جو بٹی اس نے تجھے پڑھائی ہے میرے نزدیک ایک بھونڈے مذاق سے بڑھ کر نہیں. اب میری محبت پہ بھی شک کرنے لگے ہو؟ ہنا کا لہجہ دکھ سے پر تھا. تیری تجاویز ایسا سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں. شاہ جی، میں کیسے بتاؤں کہ اسی میں آپ کی بہتری ہے؟ میں آپ کو سرخرو دیکھنا چاہتی ہوں. کسی اور موضوع پہ بات ہو سکتی ہے مس ہنا فاضل علی خان؟ اچھا یوں ہے کہ آپ آج کی رات ٹھنڈے دل سے سوچے کل. مگر اس کی بات ختم ہونے سے پہلے اسماعیل نے رابطہ منقطع کیا اور پھر موبائل آف کر کے تکیے کے نیچے رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا. ہنا کی ایسی تجاویز اسے متنفر کر دیتی تھی. اسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے باپ کی راہ کے کانٹے چن رہی ہو، مگر جب اس کے رویے پہ غور کرتا تو خیال کرتا شاید وہ نیتی سے ایسا کر رہی ہے. بہرحال کچھ بھی تھا، اس کی یہ تجویز اسماعیل کے لیے ناقابل عمل تھی. تمہیں یقین ہے وہ اس کی بات مان جائے گا؟ صدیقی صاحب کے استفسار پہ عاطف بولا. شاید نہیں. تو پھر وہ اسے پکڑوا دے گی. اگر وہ اسے اتنا ہی چاہتی ہے تو یہ ناممکن لگتا ہے. نہیں، وہ اس کی بھلائی چاہتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اسی میں اسماعیل کی بھلائی ہے. اس کے ساتھ اس کا اپنا مفاد بھی اسی میں ہے. تم اس سے کیا ہوا وعدہ نبھا پاؤ گے؟ ارادہ تو ہے نبھانے کا. اس عمر میں انسپکٹر دلشاد امین بھی میرے کام آئے گا. باقی امید ہے اسماعیل سے راہ کے ایجنٹوں کے متعلق کافی معلومات حاصل ہوں گی. شاید میجر روہیت کا اتا پتہ بھی معلوم ہو جائے. یہ امکانی بات ہے. اور پھر تم نے اس بچی سے بھی وعدہ کیا کہ اس پہ تشدد نہیں کرو گے، جبکہ ایسے لوگ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں. تھمکا تو سکتا ہوں نا سر. اس کے بجائے اگر فون نمبر سے ہی اسے لوکیٹ کرتے تو مناسب رہتا. سر، میں غلطی سے ہینا بہن کے سامنے اس بات کا اظہار کر بیٹھا تھا کہ فون نمبر سے کسی کو بھی ڈھونڈوایا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ بعید تھا کہ وہ اسماعیل کو اس بات سے بے خبر رکھتی. اب شاید اس نے اسماعیل کو باخبر نہ کیا ہو، لیکن میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں. سچ کہوں سر، وہ مجھے بالکل اپنی چھوٹی ہمشیرہ کی طرح عزیز لگنے لگی ہے. ویسے ٹرائی کر لینے میں کیا حرج ہے؟ شاید اس طرح اس بچی کو بھی اسماعیل کے سامنے نادم نہ ہونا پڑے. وقت کا ضیاع ہے سر. اس طرح اس کا پکڑا جانا یقینی نہیں ہے. یوں بھی میں اس پہ پکا ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں، جبکہ اس صورت میں اس کے بدک جانے کا خدشہ ہے. صدیقی صاحب مسکرائے. مطلب بہن کے کہنے پہ چلو گے؟ سر، وہ بہت معصوم اور ہمدرد لڑکی ہے. سیٹھ زادی ہونے کے باوجود اگر آپ اس کا اخلاق دیکھ لیں تو حیران رہ جائیں گے. بہرحال دیکھ لو. میں بدر صاحب کو اس کی اطلاع نہیں دے رہا. تھینک یو سر. عاطف ممنونیت سے کہتے ہوئے جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا. وہ دل سے ہنا کی مدد کرنا چاہ رہا تھا. آخر بہنوں کے لیے بھائیوں کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. وہ ایک عجیب و غریب سچویشن میں گرفتار تھی. اسے باپ سے محبت تھی اور اسے قتل کرنے کی کوشش میں مبتلا اسماعیل شاہ بھی اس کی سوچوں کا مرکز تھا. وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ گناہ گار ہے اور اسماعیل مظلوم. دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتی تھی. خصوصاً اسماعیل کو اس بات پہ راضی کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کے باوجود نتیجہ صفر رہا تھا. اب اس جنگ کا خاتمہ دو ہی صورتوں میں ممکن تھا. یا تو اس کا باپ اسماعیل کو قتل کروا دیتا، جس کے بغیر اس کے لیے زندہ رہنے کا تصور ہی محال تھا. دوسری صورت میں اسماعیل اس کے باپ کو قتل کر دیتا، جو انصاف کے نقطۂ نظر سے صحیح تھا، مگر اس کے بعد اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ ساری زندگی گزارنی چاہے
وہ اس کا محبوب کیوں نہ ہوتا نہایت گراں تھا۔ وہ کیسے اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ خوش و خرم رہ سکتی تھی؟ ایسے حالات میں اس کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ وہ اسماعیل کو گرفتار کرا دے اور جائز قانونی طریقے سے اسے اس کا حق مل جائے۔ اس طرح اس کے باپ کو جو بھی سزا ہوتی اس میں اسماعیل کو قصوروار ٹھہرانا انصاف کے خلاف ہوتا، لیکن اس میں یہ قباحت تھی کہ اسماعیل اس سے متنفر ہو جاتا۔ وہ لازماً یہ خیال کرتا کہ اس نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہے۔ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے میری بے گناہی کا یقین آ جائے۔ ایک امید افزا سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ مجھے چاہتا بھی تو ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ کھلنے لگی۔ اسے قید میں گزارے دن یاد آ کے جب اس کے چہرے پہ غصے کے تاثرات ہوتے مگر آنکھیں کوئی اور کہانی سنا رہی ہوتی۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ پیٹ کا زخم کچا تھا مگر پہلے کی طرح چلنے پھرنے میں تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ یوں بھی اس کی ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے ہو رہی تھی اور اچھی دواؤں کے استعمال سے زخم بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے اس کا اندھیا تو لے لوں، یہ خیال آتے وہ موبائل نکال کر اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کافی کوششوں کے بعد ہی اس نے نمبر اٹینڈ کیا اور پھر بات چیت کے خاتمے کے بعد وہ ذہنی طور پہ اسماعیل کو گرفتار کرانے کے لیے تیار ہو گئی کہ اس صورتحال میں اسے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں سوچ رہا تھا۔ یار وہ الو کی پٹی تو بالکل ہی ناکام رہی ہے۔ روہت سامنے بیٹھے رندھیر سے مخاطب ہوا۔ سر کیا کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے تو اس کی کارکردگی کافی اچھی رہی ہے۔ بڈھے کھوسٹوں کو بہلانا کون سا مشکل ہے، بات تو تب ہے نا کہ نوجوانوں کو بھی اسی طرح ہینڈل کر سکے۔ ویسے سر رپورٹ کیا دی ہے؟ وہ حرامی 1:30-2 بجے تک اس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہا ہے۔ جب بات کرنی چاہیے اس وقت اس کی کسی پریمکا کا فون آ گیا اور وہ اس کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گیا۔ دن کے ٹائم جب یہ گدی اس کے پاس کی تو وہ ہتے سے اکڑ گیا اور اس کی کافی انسلٹ کی۔ اب اس کا کہنا ہے کہ وہ میرا منتظر ہے کہ رخصت لے کے جائے گا، اگر میں شام تک نہ گیا تو بغیر ملے ہی چلا جائے گا اور سیٹھ فاضل کے بننے کے بعد ہی اس کی واپسی ہوگی۔ سر آپ کیا چاہتے ہیں؟ یار اسے چند دنوں کے لیے تو روکنا چاہیے تاکہ بلیک لیکوڈ سے بات چیت کر کے اس مسئلے کا کوئی دوسرا حل سوچا جا سکے۔ سر اسے کسی بہانے سے بھی چند دنوں کے لیے روکا جا سکتا ہے، وہی بہانہ تو پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ سر آپ کو پتہ ہے کراچی میں چور چکوں اور 28 گیروں کی کتنی بہتات ہے؟ تو پھر اگر چند اچکے اسے لوٹ کر اتنا زخمی کر دیں کہ وہ چند دنوں کے لیے بستر کا ہو جائے تو میرا خیال ہے کچھ دنوں کے لیے اسے روکنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اچکوں کے روپ میں ہمارے اپنے آدمی ہوں گے۔ گڈ یار، تیری سوچ بالکل مہاراج پاشا سے ملتی جلتی ہے۔ مہاراج پاشا مہان تھے سر۔ اوکے، میں جا کے اسے رات کے کھانے کے لیے روک لیتا ہوں۔ تم 3 آدمی تیار رکھو، انہیں سمجھا دینا کہ کوئی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے، باقی اجازت ہے۔ آپ بے فکر ہیں سر، رندھیر اعتماد سے بولا۔ اور ہاں، انہیں بتا دینا کہ چہرے بدل کر جائیں یا نقاب چڑھا کر جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں کسی وجہ سے انہیں اکٹھے مل کر کام کرنا پڑ جائے۔ میں سمجھا دیتا ہوں سر۔ اور رندھیر کا جواب سن کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔